बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वीडियो में हम हमारी उर्दू दरसी किताब से उस हिस्से का मुताला करेंगे जो हमारी किताब में बहुत अहम है। उसके अहम होने की एक वजह यह है कि इस साल सालाना इम्तिहान में 5वीं सरगर्मी के तहत इस हिस्से से कुल 18 नंबर के लिए 3 सरगर्मियाँ लाजिमन पूछी जाएगी, ज़रूर पूछी जाएगी। और 18 नंबर हमारे इम्तिहान में कामयाब होने के लिए बहुत अहम है। और इसकी दूसरी वजह यह है, इस हिस्से के अहम होने की दूसरी वजह यह है कि इसे अब पेशा वाराना अहमियत हासिल हो चुकी है। यानी यूँ समझिए कि अगर कोई तालिब इल्म इस हिस्से का मुताला करके अपने अंदर ये महसूस करे कि वो तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो वो ज़रूर तरक्की करे, ज़रूर आगे बढ़े, यहाँ तक कि वो इसे ज़रिए माश भी बना सकता है। तो अज़ीज़ तलबा, तो आइए हम जिस हिस्से का मुताला करेंगे वो हिस्सा इतलाक़ी तहरीर है। इस हिस्से में हमको 4 मौज़ूआत पर मुताला करना है। इस हिस्से के 4 हिस्से हैं। पहला इंटरव्यू, दूसरा तारुफ़नामा, तीसरा रुदाद नवीसी, चौथा फ़ीचर नवीसी। लेकिन इस साल के लिए दूसरा मौज़ू यानी तारुफ़नामा हज़्फ़ कर दिया गया। इसका मुताला हमको इस साल नहीं करना है। तो आइए अब हमारे सामने इसका सबसे पहला मौज़ू है इंटरव्यू। इंटरव्यू ये इंग्लिश लफ्ज़ है जो अब हमारे उर्दू ज़बान के ज़ख़ीरे में शामिल हो चुका है। इसके लिए उर्दू लफ्ज़ मुसाहबा इस्तेमाल होता है, यानी आपसी मुलाकात। और इंटरव्यू के लिए एक लफ्ज़ मुकालमा भी इस्तेमाल होता है, यानी आपसी बातचीत। तो हम इस मौज़ू के तहत ये पढ़ेंगे कि हम इंटरव्यू कैसे लें, कैसे दें, इंटरव्यू के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, इंटरव्यू के लिए किस तरह तैयारी की जाएगी और उसकी क्या अहमियत है, एक कामयाब इंटरव्यू लेने वाला कौन हो सकता है। तो पूरी तफसील के साथ हम इस इंटरव्यू को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, बल्कि ये आपके लिए हमारा हुक्म है कि आप अपनी किताब के 137 पेज नंबर पर आ जाए और अपनी किताब सामने रखें। और अगर किताब ना हो तो हमारी स्क्रीन पर नज़र रखें। हमको पढ़ना भी है और इसके साथ साथ हमको अच्छी तरह समझना भी है। तो अज़ीज़ तलबा, इंटरव्यू का एक पहला हिस्सा है तमहीद। हम अखबारों, रिसालों, रेडियो, टेलीविज़न वग़ैरह पर इंटरव्यू के नाम से कुछ लोगों की गुफ्तगू को सुनते और देखते रहते हैं। जलसे जुलूस और सकाफ़ती प्रोग्राम में भी इंटरव्यू लिए जाते हैं। जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें भी इंटरव्यू लिए जाते हैं। ऐसे इंटरव्यू के ज़रिए किसी शख्स की ज़िंदगी और इसकी कारकर्दगी के मुतालिक मालूमात हासिल की जाती है। किसी भी अहम शख्सियत अगर हो, चाहे वो मज़हबी शख्सियत हो या सियासी शख्सियत हो, या वो अपने माशरे में किसी बड़ी हैसियत पर अगर वो हो, तो उस पर हम इंटरव्यू ले सकते हैं। बल्कि एक आम आदमी अगर वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब है, उसके बारे में भी हम इंटरव्यू उससे ले सकते हैं। इंटरव्यू लेना और देना निहायत महारत का काम है। ये एक माहिर आदमी ही इंटरव्यू ले सकता है। ये एक फ़न है। इसमें इंटरव्यू लेने के लिए काबिलियत, सलाहियत का होना ज़रूरी है। आजकल मुलाकात या इंटरव्यू को बड़े पैमाने पर पेशा वाराना अहमियत हासिल हो रही है। आज लोग इसको पेशा वाराना अहमियत की नज़र से देखते हैं। गोया एक कारोबार हो चुका है
ایک کامیاب انٹرویو لینے والا انٹرویو کو اپنا ذریعہ معاش بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے انٹرویو کی پیشگی تیاری کیسے کریں، یعنی انٹرویو لینے سے پہلے تیاری کیسے کریں، انٹرویو کیسے لیں، ملازمت کے لیے کسی بھی قسم کے کورس میں داخلے کے لیے انٹرویو کیسے دیں، اس وقت کون سی احتیاط برتیں، جیسے کچھ نکات کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ یہ تمہیدی گفتگو تھی۔ اب یہاں حیت ہے، یعنی بناوٹ، شکل و صورت کہ انٹرویو ہم کس منصوبے کے تحت لیں گے۔ انٹرویو یعنی مکالمہ یا مصاحبہ۔ انٹرویو کے لیے اردو میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، مکالمہ یا مصاحبہ۔ مکالمہ آپسی بات چیت کو کہتے ہیں جو انٹرویو میں ہوتا ہے، اور مصاحبہ یہ آپسی ملاقات کو کہتے ہیں، انٹرویو میں ملاقات ہی کی جاتی ہے، اس لیے مکالمہ اور مصاحبہ یہ 2 لفظ یاد رکھیں انٹرویو کے لیے۔ یہ مکالمہ منصوبہ بند ہوتا ہے، ایک پلاننگ کے تحت لیا جاتا ہے اور اسے ایک مقصد کے تحت مکمل کیا جاتا ہے۔ انٹرویو لینے والے اور سننے، دیکھنے اور پڑھنے والوں کی شمولیت سے انٹرویو مکمل ہوتا ہے۔ انٹرویو لینے والا ہونا چاہیے، انٹرویو دینے والا ہونا چاہیے، اور انٹرویو کو سننے والے، دیکھنے والے اور پڑھنے والے کا موجود رہنا یا ان کی موجودگی یا ان کی شمولیت یہ انٹرویو کو مکمل بناتا ہے۔ اس میں ترتیب وار سوال جواب کے ذریعے ایک شخص دوسرے شخص کی زندگی اور اس کی کارکردگی، یعنی اس نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، جو اچھے اچھے کام کیے ہیں، وہ ناظرین کے سامنے آشکار کرتا ہے۔ ناظرین کہتے ہیں دیکھنے والے، جو انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں اسے ناظرین کہیں گے، اور جو انٹرویو کو سن رہے ہیں وہ سامعین کہیں گے، ان کو سامعین کہا جاتا ہے، اور جو انٹرویو کو ایک تحریری شکل میں پڑھ رہے ہیں اسے ہم قارئین کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ اس وقت ان کے درمیان ہونے والا مکالمہ ہی انٹرویو کہلاتا ہے۔ ارادتاً کیے جانے والے نظریاتی مکالمے، یعنی جو ایک سوچ کی بنیاد پر لیے جاتے ہیں، جو انٹرویو جو خیالات کے بنیاد پر لیے جاتے ہیں، یعنی انٹرویو کے لیے شخصیت، دن، وقت، مقام، موضوع، مدت، مقاصد وغیرہ امور پہلے سے طے کر لیے جاتے ہیں۔ انٹرویو اگر ہم کو لینا ہے تو اس کے لیے کس سے ہم کو لینا ہے، کون سی شخصیت ہوگی، اور کون سے دن ہم کو لینا ہے، کون سے وقت میں ہم کو لینا ہے، کون سی جگہ ہم کو لینا ہے، اور کس ٹاپک پر ہم کو لینا ہے، اور کتنی مدت میں ہم کو انٹرویو لینا ہے، کتنے وقت میں انٹرویو لینا ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہے ہمارے نظر سامنے۔ تو یہ وہ تمام اہم چیزیں ہیں، جو اہم امور ہیں، جو پہلے سے انٹرویو لینے والا طے کر لیتا ہے، اور اس کو طے کر لینا چاہیے۔ انٹرویو کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک وقت میں ایک شخص دوسرے شخص سے انٹرویو لے سکتا ہے، اسی طرح ایک وقت میں ایک شخص کئی لوگوں سے انٹرویو لے سکتا ہے۔ ایک انٹرویو لینے والا ایک ہے، اور انٹرویو دینے والے ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ فون پر بھی انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ انٹرویو تحریری، زبانی، ریکارڈ کر کے اور بالمشافہ گفتگو پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی انٹرویو تحریری شکل میں بھی ہو سکتا ہے، جو لکھ کر ہم سوال انٹرویو دینے والے کے سامنے پیش کریں، یا زبانی انٹرویو لے، یا ریکارڈ کر دیا جائے پہلے، پھر وہ ریکارڈ کیے ہوئے سوالات کا جواب دے، یا پھر انٹرویو بالمشافہ گفتگو پر مشتمل ہوتا ہے۔ بالمشافہ کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کر۔ تو یہ وہ شکل صورتیں ہیں جس سے ہم انٹرویو لے سکتے ہیں۔ انٹرویو خیالات کو وسعت دینے والے، جذبات پر مبنی، سامعین یعنی سننے والے کی دلچسپی اور تجسس پر مبنی، کسی موضوع کے تمام پہلوؤں کو واضح کرنے والے، تجربات بتانے والے، ادب کی خوبصورتی کو آشکار کرنے والے، آنے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے اس طرح مختلف اقسام کے انٹرویو ہوتے ہیں۔ انٹرویو لیا جاتا ہے لوگوں کے خیالات کو وسعت دینے کے لیے، یا ان کے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے، یا ان کی دلچسپی کے لیے، یا وہ جس چیز
کی طلب میں وہ بیٹھے ہیں انٹرویو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اس پر مبنی ہوتے ہیں، یا کسی بھی موضوع پر اس کے تجربات بتانے کے لیے، یا اردو ادب کی خوبصورتی کو واضح کرنے کے لیے انٹرویو لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اردو ادب کی ایک بڑی شخصیت، ایک ادیب بیٹھے ہوئے ہیں، تو انٹرویو لینے والا یہ کوشش کرتا ہے کہ ان سے ایسے سوالات پوچھے جائیں کہ ادب کی خوبصورتی لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائے، واضح ہو جائے۔ اسی طرح آنے والی نسلوں کی رہنمائی کرنے والے انٹرویو لیے جاتے ہیں۔ یہ انٹرویو کے اقسام ہیں، جن کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہو اور جن کے پاس سننے کے لیے کچھ ہو، ایسے ہی افراد کا انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ انٹرویو لینے والا وہ لینا چاہتا ہو اور دینے والا وہ دینا چاہتا ہو، تو اس لیے ایسی صورت میں ہی انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ یہ افراد عوامی نمائندے، اب یہ کن افراد سے انٹرویو لیا جاتا ہے؟ یہاں کہا کہ یہ افراد جن سے انٹرویو لیا جائے گا وہ عوامی نمائندے ہوں گے، فنکار ہوں گے، کھلاڑی، سائنسداں، ڈاکٹر، اساتذہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح پیشہ ور، یعنی کوئی کاروباری آدمی ہے، تاجر ہے، وکیل ہے، ماہر ہے، کوئی ٹیکنیشین ہے، مصنف ہے، شاعر ہے۔ کوہ پیما، یعنی پہاڑ کی بلندی کو ناپنے والا کوئی ہو، کوئی ماہر ہو جو پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھتا ہو، اس کی بلندی کو ناپتا ہو، تو ایسا شخص ہو، یا مدیر ہو، ایڈیٹر ہو، معمر شہری ہو، یعنی کوئی بزرگ شخصیت ہو جو اپنی عمر کے لحاظ سے علاقے میں یا شہر میں عمر رسیدہ ہو، تو اس سے تجربات معلوم کرنے کے لیے بھی انٹرویو لیا جاتا ہے۔ فوجی، پائلٹ، انعام یافتہ شخصیت جس کو کسی تنظیم نے یا حکومت نے کوئی انعام سے نوازا گیا ہو، تو اس سے بھی انٹرویو لیا جاتا ہے۔ مفکر ہو، زرعی مزدور ہو، یعنی کاشتکار ہو، کھیت میں کام کرنے والا ہو، مزدور اور پھیری والے بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یعنی خلاصے کی بات یہ ہے کہ ہر اس شخص سے انٹرویو لیا جا سکتا ہے جو اپنی زندگی میں کچھ نمایاں کر رہا ہو، چاہے وہ کسی بھی حیثیت کا آدمی ہو۔ عام طور پر ایسے ذمہ دار افراد جنہوں نے اپنے شعبوں میں اپنی چھاپ چھوڑی ہے، جنہوں نے دنیا سے ہٹ کر چیلنج قبول کر کے غیر معمولی کام انجام دیے ہیں، اور جنہیں معاشرے میں خاص احترام اور خاص مقام حاصل ہے، ایسے کئی لوگوں سے انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ مذہبی لوگوں سے بھی انٹرویو لیا جا سکتا ہے، کسی بڑے عالم دین سے بھی انٹرویو لیا جاتا ہے، تاکہ اس نے جو اپنی زندگی میں کمال حاصل کیا ہے، اپنی زندگی کو لوگوں کی اصلاح کے لیے اور لوگوں تک دین کی بات پہنچانے کے لیے جو اس نے محنت کی ہے، اس محنت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے انٹرویو لیا جاتا ہے۔ ایسے کئی لوگوں سے انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ عام آدمی سے بھی انٹرویو لیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ انوکھی باتیں ہوں۔ کوئی عام آدمی ہو چلتا پھرتا، تو اس سے بھی انٹرویو لیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہو جس کو لوگ دلچسپی کا ذریعہ بنائیں، جس سے لوگ جس کو سننے کی خواہش مند ہو، دلچسپی رکھتے ہو، اس کے پاس کچھ انوکھی بات ہو جو اوروں کے پاس نہ ہو، تو پھر ایسے شخص سے بھی انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ انٹرویو کی شکل صورت ہے، شکلیں، صورتیں اور قسمیں ہیں۔ اب ہم انٹرویو کے مقصد کی طرف آتے ہیں۔ انٹرویو کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ انٹرویو دینے والی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے، نیز یعنی اس کے علاوہ اس کی کارکردگی پر روشنی ڈالنے کے لیے انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ کئی لوگوں کی زندگیاں جدوجہد سے عبارت ہوتی ہے، یعنی کئی لوگوں کی زندگیوں میں بہت جدوجہد ہوتی ہے، ان کی زندگی جدوجہد اور محنت اور مشقت سے بھری ہوتی ہے۔ عوام کے دلوں میں اس جدوجہد کو جاننے کی خواہش ہوتی ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کتنی محنت کرتے ہیں، لوگ اس جاننے کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کس طرح جدوجہد کرتے ہیں، جس کے لیے انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے انٹرویو لیا جا سکتا ہے۔ یہ مقصد ہونا چاہیے۔ فرد کی کارکردگی کے ساتھ اس فرد کے اندرون پوشیدہ شخصیت کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر انٹرویو لیا جاتا ہے۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے زندگی سے جو چیزیں نمایاں ہیں،
تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے انٹرویو لیا جاتا ہے. لیکن انٹرویو ایک اس بنیاد پر بھی لیا جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے جو نمایاں ہے، جن کی بہت ساری خوبیوں کو لوگ جانتے ہیں، بہت ساری اچھائیوں کو جانتے ہیں، لیکن کچھ خوبیاں اور کچھ اچھائیاں ایسی ہوتی ہے جو انسان کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے. اس کے رہن سہن کا طریقہ، اس کے معاملات اور اس کا حسن سلوک، اس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، اور اس کی یہ نمایاں خوبیاں کیسے پیدا ہوئی، کون سے ذریعے بنے، تو اس کو معلوم کرنے کے لیے اندرونی خوبیوں کو بھی جاننے کے لیے انٹرویو لیا جاتا ہے اور لیا جانا چاہیے. یہ مقصد ہے. مختلف موضوعات پر مفکرین کی رائے جاننے، کسی ماہر شخص سے کچھ نئی معلومات حاصل کرنے، کسی واقعے کی گہرائی جاننے کے لیے انٹرویو کا انعقاد کیا جاتا ہے، یعنی انٹرویو لیا جاتا ہے. انٹرویو دینے والا شخص جس ماحول میں پروان چڑھا، یعنی جس ماحول میں اس نے پرورش کی، اس کو سمجھنے کے لیے، معاشرے میں انقلاب لانے، عوامی بیداری اور فنون کے استحسان کے لیے انٹرویو لیا جاتا ہے. کہ وہ جس فن میں ماہر ہے، جس فن میں وہ خوبصورتی رکھتا ہے، استحسان رکھتا ہے، تو اس کو جاننے کے لیے انٹرویو لیے جاتے ہیں. تو یہ مقاصد ہے اور یہ مقصد انٹرویو لینے والے کے سامنے ہونے چاہیے. اب ہے انٹرویو کی پیشگی تیاری. انٹرویو لینے والا، کامیاب انٹرویو لینے والا وہ ہوتا ہے جو پہلے سے انٹرویو لینے کی تیاری کریں. تو کامیاب انٹرویو کے لیے پیشگی تیاری لازمی ہے، یعنی ضروری ہے، جو کامیاب انٹرویو کی بنیاد ہے. ایک کامیاب انٹرویو کی بنیاد ہے کہ وہ پہلے سے تیاری کر لے. سب سے اہم پیشگی تیاری یہ کہ جس فرد کا انٹرویو لینا ہے اس کے تعلق سے ضروری معلومات انٹرویو لینے والے کے پاس پہلے سے موجود ہونا چاہیے. یعنی مثلاً اس کا پورا نام، کلمی نام، عمر، تاریخ پیدائش، مقام پیدائش، پتہ، تعلیم، خاندانی معلومات، کارکردگی، موجودہ عہدہ، حاصل شدہ انعامات اور اعزازات، تصانیف، نظریات کا پس منظر وغیرہ. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے بارے میں انٹرویو لینے والوں کو پہلے سے معلوم کر لینا چاہیے تاکہ سوال پوچھنا اور سوال بنانے کے لیے آسانی ہو. انٹرویو لینے والے کو انٹرویو کے تعلق سے گہرا مطالعہ کر کے رکھنا چاہیے. انٹرویو کا مقصد بھی اچھی طرح سے جان لینا چاہیے. جو مقصد ابھی ہم نے پڑھے کہ انٹرویو لینے کے لیے کیا مقاصد ہمارے سامنے ہونے چاہیے، تو وہ بھی اس کو جان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے. اس کے بعد اس موضوع اور مقصد کو ذہن میں رکھ کر عملی انٹرویو کے لیے پوچھے جانے والے سوالات تیار کرنے چاہیے. انٹرویو کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا اسے ذہن میں رکھ کر اس کے مطابق سوالوں کی تعداد کا تعین کرنا چاہیے، تعداد کو متعین کرنا چاہیے. ہم کو کتنے وقت میں انٹرویو لینا ہے. کوئی اگر مصروف شخصیت ہو، وہ اپنی زندگی میں بہت بیزی ہو، تو ایسے شخص کے لیے ہم کتنے وقت میں انٹرویو لیں گے، کتنے وقت میں انٹرویو لینا ان کو خوشگوار معلوم ہوگا، ہے نا. تو اتنے سوالات یا اتنے وقت کو پورا کرنے کے لیے سوالات جتنے ہو سکتے ہیں اتنے سوالات طے کرنا چاہیے. انٹرویو کے سوالات مناسب ترتیب میں ہونے چاہیے. جو سوالات ہو ایک ترتیب کے تحت ہو، پہلے کیا پوچھا جائے، اس کے بعد کیا پوچھنا ہے، اور اخیر میں ہم کو کیا پوچھنا ہے، یہ پہلے سے طے کر لیا جائے اور مناسب ترتیب اس کی ہونی چاہیے. اصل میں انٹرویو کی نوعیت کیا ہے؟ وہ بالمشافہ ہونے والا ہے یا تحریری شکل میں؟ ناظر یا سامع کون ہوں گے؟ یعنی اس انٹرویو کو سننے اور یا دیکھنے والے کون ہوں گے وہ بھی طے کرنا چاہیے. طلباء ہوں گے یا مجموعی طور پر طلباء اور سرپرست دونوں ہو، یا صرف عام شہری یا صرف خواتین. تو انٹرویو لینے والے کے لیے یہ بات بھی اہم ہوگی کہ اس انٹرویو ہم کس کے لیے لے رہے ہیں، کون سے لوگ یا کون سے سامعین ہمارے سامنے ہیں. یہ انٹرویو ہم کو طلباء کو سنانا ہے، یا انٹرویو ہم کو طلباء اور سرپرست کو سنانا ہے، یا کسی عام شہریوں کو سنانا ہے، یا صرف خواتین کو سنانا ہے. یہ پہلے سے طے کر لے تاکہ اس بنیاد پر ہی سوالات تیار کیے جائے اور
انٹرویو دینے والے سے پوچھے جائے۔ یہ تمام معلومات انٹرویو لینے والے کو حاصل کر کے رکھنا چاہیے۔ اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انٹرویو راست ناظرین کے سامنے ہے، ریڈیو کے لیے ہے یا ٹیلی ویژن کے لیے۔ راست کہتے ہیں ڈائریکٹ، یا ریڈیو کے لیے یا ٹیلی ویژن کے لیے۔ انٹرویو کے لیے نشست کا انتظام، یعنی جس جگہ انٹرویو لیا جائے گا تو بیٹھنے کے لیے بہترین انتظام ہونا چاہیے، ریکارڈنگ کا انتظام ہونا چاہیے، اور ماحول سازگار ہونا چاہیے، اور حسب ضرورت حوالہ جاتی کتب بھی ساتھ ہونے چاہیے۔ یعنی جو باتیں کی جائے وہ حوالے کے ساتھ کی جائے، ایک پروف کے ساتھ کی جائے، وہ ثبوت کے ساتھ پیش کریں۔ اس کے لیے ضروری کتابیں بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح تصاویر، موسیقی کے آلات وغیرہ امور کا پہلے ہی سے خیال رکھنا مناسب ہوتا ہے۔ ضرورت ہو تو انٹرویو دینے والے سے پہلے ہی ملاقات کر کے بات چیت کر لی جائے، جس سے انٹرویو لینا آسان ہو جاتا ہے۔ آکاشوانی، ٹیلی ویژن پر اسی طرح روبرو لیے گئے انٹرویو سننے سے انٹرویو کی پیشگی تیاری کے لیے راہ متعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ انٹرویو لینے والا ان تمام چینلوں سے انٹرویو کو سنے اور سن کے ایک انٹرویو کی پیشگی تیاری کرے، تاکہ یہ سننا اس کے لیے ایک مدد کا ذریعہ بنے اور ایک رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم اگلے ویڈیو میں ہمارے اس انٹرویو والے حصے سے دوسرے حصے کا مطالعہ کریں گے۔ تو عزیز طلباء، یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، اور امتحان میں اس طرح پوچھا جاتا ہے کہ کسی بھی شخصیت پر، کسی خاص موضوع پر انٹرویو لینا ہے، اس کے لیے آپ کو 10 سوال تیار کرنا ہے۔ ایک ٹاپک دیا جاتا ہے کہ ایک وبائی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر سے انٹرویو لینا ہے، تو اس کے لیے 10 سوال ہم کو تیار کرنا ہے۔ یہ امتحان میں پوچھا جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس 10 سوال کو تیار کرنے کے لیے سوال ہی کے نیچے کچھ اشاریے دیے جاتے ہیں، کچھ نکات دیے جاتے ہیں، کچھ پوائنٹس دیے جاتے ہیں، تو ان کو ہی سامنے رکھ کر ہم کو 10 سوال تیار کرنا ہوتے ہیں۔ تو اس کا اگلا حصہ ہم دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو ضرور پوچھیں، سوال کریں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔